अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज एपिसोड लॉन्ग होगी थोड़ी और एक्स्ट्रा रोमांटिक होगी हरम और ये शाम की। तो प्लीज़ बच्चे आंखें बंद करके पढ़ें और कान बंद करके सुनें। तो सबसे पहले तो ये कि एपिसोड लॉन्ग है इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, और दूसरी बात ये कि लेट भी मैं इसी वजह से हुई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड जुनूनियत, एपिसोड नंबर 97। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कंफर्म नहीं है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ एपिसोड नंबर को लेकर, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था कि एपिसोड नंबर कौन सा है। तो बिना देर करते आज हम शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट। जुनूनियत, एपिसोड नंबर 97। तहरीर अरीज शाह। सुबह इसकी आंख खुली तो इसे अपने वजूद में एक अजीब सी थकन महसूस हुई। अपने बेहद करीब इसे बेसुध परे देख रात के सारे मंजर इसकी आंखों के सामने आ गए थे। वो बेड पर बिना शर्ट के दुनिया जहान से बेगाना पड़ा था। इसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था, जबकि रिदम बस इसे घूरे जा रही थी। शायद इसकी घूरियों का ही नतीजा था कि उसकी आंख खुल गई। इसने हैरत से इसे अपने आप को देखते पाया। रिदम, इसने कुछ कहना चाहा था, लेकिन ना जाने क्यों इसे इस तरह खुद को घूरते पाकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे वो बड़ी खूबसूरती से छुपाता उठकर बैठ गया था। रात को क्या हुआ था? अपने आप को इसकी शर्ट में कैद देखते हुए इसने ऊपर के बटन बंद करते खुद को इससे दूर किया था। ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि रात को क्या हुआ था? कोई सस्ता नशा करके आई थी तुमने रात को मेरे साथ। इसने अपने सीने पर दोनों हाथ बांधते हुए कहा। एक शरीफ इंसान बयान तक नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां ऐसी होती हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तुमने कल रात मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने मेरा रेप। हाय, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मारिया को? वो बेचारी तो मेरे इंतज़ार में सूंघ कर कांटा हो गई होगी। मेरी पहली मोहब्बत, मेरी जान। शट अप। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी के सामने इस घटिया लड़की का नाम लेते हुए? और मेरे करीब आने से तुम इस मारिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे? हाँ, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मारिया के साथ मुंह काला करके नहीं आए हो, जो इस तरह बैठकर औरतों की तरह रो रहे हो। तुम मेरे शोहर हो। तुम्हारे पास आने का हक सिर्फ मेरा है, और ये सब कुछ बहुत नॉर्मल होता है शादीशुदा ज़िंदगी में। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन शायद ये ऐसे ही होना था। कल रात को मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस आदमी ने मुझ पर हमला किया था। मैं मरने वाली थी। मैं उस आदमी को पहचानती हूँ। कल रात में शायद इसी डर के ज़ेरे असर तुम्हारे पास चली आई, और तुम भी मौके की तलाश में थे, पता है मुझे। तो इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो? मेरे सामने मासूमियत के ड्रामे करना बंद करो। तुम्हें जानती ही नहीं हूँ ना। अगर मैं गलती से आ गई तुम्हारे पास तो तुम ना आते, तो ना होता तुम्हारे साथ रेप। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो करने से रही, और ना ही मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया है। वो इसे घूरते हुए बोले जा रही थी, लेकिन बार बार निगाहें झुका लेती। इसकी आंखों में आंखें डालकर वो बात नहीं कर पा रही थी। शायद नहीं, यकीनन वो इससे शर्मा रही थी। शाइज़म मुस्कुरा दिया। इसका मतलब ये था कि वो समझ रही थी कि रात वो बेइख्तियारी में खुद ही इसके पास चली आई थी। वो इस सब को बाज़ाहिर तो नॉर्मल करार दे रही थी, लेकिन वो जानता था कि अंदर से किस
طرح کے کشمکش کا شکار ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ وہ اس طرح تو ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ رات کو وہ خود ہی اپنی بے اختیاری میں اس کے پاس چلا گیا تھا۔ پھر ردھم نے اسے روکا نہیں اور وہ رکا نہیں تھا، لیکن ردھم اس سب چیزوں کو قبول کر رہی تھی، بنا اسے کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں کہے۔ اس کے ساتھ اتنا ہی کافی تھا۔ ناشتے کے لیے آرڈر کر دو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اٹھنے لگی تھی جب اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکنے لگا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں بولی جب اس نے مسکین سی شکل بنا کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت ہاٹ ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک بیوی ہونے کے ناطے تم مجھے اس طرح باہر جانے کی اجازت دو گی۔ تو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی شرٹ لے لوں؟ لے لو، میں نے کب تمہیں منع کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ وہ اس سے اجازت کیوں مانگ رہا تھا؟ شائزم آنکھوں میں بے باک سی چمک لیے اگلے ہی لمحے اٹھ کر اس کے روبرو آتا اس کے بٹن پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چھوڑے انسان، الماری سے دوسری نکالو۔ جلدی سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتی اس سے کافی دور فاصلے پر جا رکی تھی۔ اچھا نا یار، مار کیوں رہی ہو؟ اس کے پیچھے ہٹنے پر وہ کیکا لگاتے الماری کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنا سرخ چہرہ جھکائے جلدی سے واش روم کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شائزم سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنے اور ردھم کے درمیان کوئی دوری نہیں آنے دے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ماریا کے حوالے سے غلط فہمی کو جلدی ہی ختم کرے گا۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے دیشم آپو۔ آپ یہاں آ کر بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ میں شوہر سر کو کس طرح سے بتاؤں کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ میرا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے میرا مطلب ہوتا ہے صرف میں تبھی ان سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہوں، یوں ہی کبھی بھی نہیں کرتی جیسے وہ کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں مطلبی ہوں، صرف اپنے مطلب کے وقت ان سے پیار کرتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ میری ہیلپ کرو نا۔ صبح اٹھتے ہی وہ کچن میں آئی تھی، جہاں امی اور چاچی کے ساتھ دیشم کو کھانا بنانے میں مصروف دیکھا۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ ہاں تو تم مت کیا کرو نا اس وقت اظہار جب تمہیں اپنے مطلب کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ شوہر کو اس بات کا احساس دلانا پڑتا ہے کہ بیوی اسے کتنا چاہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ الفاظ سے، آپ اپنے انداز سے بھی بتا سکتے ہیں، امی نے بیچ میں بولتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ ہاں تو بتائیں نا کہ میں اپنے انداز سے کس طرح انہیں بتاؤں کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ آج میں ان کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہوں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج وہ ہم دونوں میں دوریوں کو مٹا دیں گے اور ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ لیکن ہم تو شادی کر کے ایک ہو چکے ہیں نا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ڈیٹ پر آپ کو بتاؤں گی کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، اور اب آپ میری مدد کرو، وہ سب کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ چاچی تو نظریں جھکا کر مسکرانے لگی تھی۔ بھابھی، اس کی مدد کریں، اسے سچ میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں کیا مدد کروں؟ دیشم خود سمجھائے گی اسے سب کچھ، وہ بیچارہ تو اس کی بے وقوفیوں کی نظر ہو رہا ہے، شاید اسی لیے اس نے ابھی تک اس رشتے کی شروعات ہی نہیں کی۔ اس کی بے وقوفیاں برداشت کر کے بیچارہ سوچتا ہوگا کہ اس نے شادی کی ہے کہ بچی گود لے لی ہے۔ بابا جان کو پوتی کی شادی کی فکر لگ گئی تھی، اس چیز کا خیال انہوں نے خیال تک نہیں کیا کہ یہ شادی کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ دیشم سمجھاؤ اسے، عقل گھٹنوں میں ہے اس کی۔ بتاؤ اسے میاں بیوی کا رشتہ کس طرح مضبوط ہوتا ہے تاکہ پھر سے کوئی بے وقوفی نہ کرے، امی نے التجائی انداز میں دیشم سے کہا تھا، جبکہ وہ صرف اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اب کون سا نیا مسئلہ لے کر بیٹھی ہو؟
خداش کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ حرم اور یہ شام بھائی باہر گئے ہوئے ہیں، انہی کو سوچ رہی تھی۔ ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ خداش کنفیوز ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کیوں پریشان ہے؟ صرف نفی میں سر ہلا کر اسے ریلیکس کرتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ ایک بات بتاؤ مجھے حرم کو لے کر ایک بات بتاؤں مجھے حرم کو لے کر بہت سارے وہم تھے، لیکن یہ شام کو دیکھا نا تو سمجھا کہ حرم کے معاملے میں ہم بیکار میں پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ انسان صرف حرم سے محبت نہیں کرتا بلکہ جنون کی حد تک اسے چاہتا ہے۔ میں گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں وہ انسان حرم کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں حرم کی محبت کا ایک سمندر آباد ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا، جبکہ اپنی بہن کے معاملے میں اس کا اتنا یقین اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اور حرم کی بے وقوفیوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ شام کو حرم کی بے وقوفیاں اچھی لگتی ہیں، اسے وہ ہر حال میں قبول ہے، جس طرح مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ اب دیکھو نا، تھوڑے ستم تو تم نے بھی مجھ پر نہیں ڈھائے، دن رات مجھے تڑپایا، میری شادی کے اولین دنوں میں مجھے خود سے دور رکھا۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب بخار کی حالت میں تمہارے قریب آیا تھا؟ اس دن تم نے مجھے دھتکار دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ آج بھی اگر کبھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے نا تو مجھے غصہ آنے لگتا ہے، تم پر، خود پر، اپنے جذبات پر، اپنے اٹھائے اس قدم پر۔ اس دن تم نے مجھے کیا ہم سب کچھ بھلا کر آگے نہیں بڑھ سکتے خداش؟ میں جانتی ہوں میں غلط تھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا، لیکن میں سوائے آپ سے معافی مانگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تم میری زندگی سے اس رات کے نقش کو مٹا نہیں سکتی؟ کیا تم مجھے وہ رات بھولنے پر مجبور نہیں کر سکتی؟ کیا تم میری زندگی سے اس سیاہ رات کی کرچیاں مٹا نہیں سکتی؟ اس رات تو تم اپنی مرضی سے مجھ سے دور چلی گئی تھی، تو کیا واپس اپنی مرضی سے میرے پاس نہیں آ سکتی؟ تمہیں حاصل کرنے کے بعد بھی میں خود کو مکمل تصور نہیں کر پا رہا۔ کیا تم مجھے مکمل نہیں کر سکتی؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک دیشم نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنے نازک لب رکھ دیے۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ اس سے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ جانتا تھا دیشم اتنی بے باک نہ سہی، لیکن اسے منانے کے لیے اپنی سی ایک کوشش ضرور کرے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں خداش، میں ہرگز ہر گزرے برے دن کو آپ کی زندگی سے نکال دوں گی، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، ہر بری یاد آپ کے دل سے مٹا دوں گی، آپ کی جو میری وجہ سے آپ کی تکلیف کی وجہ بنی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کچھ معاملوں میں میرا دل باغی ہو گیا تھا، میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ کے دل میں میرے لیے کبھی بھی کچھ غلط نہیں تھا، لیکن میری بچگانہ سوچ آپ کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کے ہر فیصلے کو میں اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ لیتی تھی۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ آپ ہر معاملے میں صحیح تھے اور میں غلط، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کو ایک بہت اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس کے تمام تر جذبات کو جگا چکی تھی، جبکہ خداش بھی اسے اپنی باہوں میں قید کیے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا چلا گیا۔ وہ دادا جان کو گھر چھوڑنے کے بعد واپس ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ اب واپس گھر جاتے ہوئے وہ مکمل تنہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہے،
اس نے 2-3 دفعہ اپنی گاڑی روک کر بھی چیک کیا تھا وہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی یا صرف اس کی غلط فہمی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ سریام نے تھوڑے فاصلے پر جا کر گاڑی ایک بار پھر سے روک دی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ راستہ بھٹک کر اس کے پیچھے آ رہا ہوگا، لیکن گاڑی رکنے کے کافی دیر بعد تک وہ اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ آیا تو کندھے اچکا کر پھر سے اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب اسے پھر سے ایسا ہی محسوس ہونے لگا، اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی اور گاڑی آئی ہے، لیکن وہ کوئی گاڑی نہیں بلکہ بہت بڑا ٹرک تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ دیکھتا تو یہ ٹرک اس کی گاڑی سے ٹکرا بھی سکتا تھا۔ اس ایریا میں اس طرح کے کسی ٹرک کا آنا اس کے لیے کافی حیرت انگیز تھا، لیکن اپنی گاڑی پیچھے موڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ ٹرک آیا نہیں بلکہ لایا گیا تھا، وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے۔ اسے اپنی پیچھے آتی گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ ہی وہ اس کا مقصد بھی سمجھ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہرانہ انداز میں اپنی گاڑی ان دونوں گاڑیوں کے بیچ سے نکالی تھی۔ اس کا شک بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ یہ اس پر ایک جان لیوا حملہ تھا۔ اس نے اپنی گاڑی روکے بنا وہاں سے نکالنا چاہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا اس ٹرک کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا کون کروا سکتا تھا؟ اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا، تو پھر کس کی ہو سکتی تھی یہ حرکت؟ سوچتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ اس گاڑی کے ساتھ 2 گاڑیاں اور بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ اس وقت گاڑی روکنا یا ان لوگوں کے بارے میں جاننا سراسر بے وقوفی تھی۔ وہ لوگ یہاں اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس سے جتنا جلدی ہو سکا اس نے اتنی تیزی سے اپنی گاڑی ان لوگوں کی پہنچ سے دور کر دی تھی، لیکن ذہن میں سوال تھے، بھلا اس کے ساتھ ایسا کون کر سکتا تھا؟ واؤ شوہر سر، یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ وہ کیمپ کے باہر اس خوبصورت جگہ کو دیکھ رہی تھی جو آج کی رات کے لیے اسپیشل یشام نے تیار کروائی تھی۔ آپ نے تو ہماری ڈیٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ جگہ چنی ہے۔ ماننا پڑے گا آپ کی پسند لاجواب ہے۔ وہ ریڈ کلر کی خوبصورت فراک کے ساتھ ہائی ہیل پہنے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ خوبصورت سی ڈریس اس نے خود اس کے لیے خریدی تھی، اور آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے اسے یہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیار رہنا۔ یہ ہائی ہیل پہن کر آنا اس کا اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ حرم کو لگتا تھا کہ اس کا قد اپنے شوہر کے قد سے بہت چھوٹا ہے۔ تم سے خوبصورت اور کچھ بھی نہیں۔ آج میں تمہیں یہاں کس لیے لایا ہوں یہ تو تم جانتی ہی ہو نا، لیکن آج میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ لیٹس ڈانس۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ حرم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتا آہستہ آہستہ اسے اپنے ساتھ موو کرنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کو یہ سب کچھ بھی آتا ہے۔ مجھ سے پہلے اور کتنی ڈیٹ کر چکے ہیں؟ اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ جمائے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کسی اور عورت کا وجود ہی نہیں رہا حرم۔ میرے لیے تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ تم سے پہلے میری ماں، جن سے میں نے بہت محبت کی، اور اب تم، میری زندگی بس تمہیں دونوں پر ختم ہوتی ہے۔ وہ اسے گھماتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے بے حد قریب کر گیا۔
مطلب کہ آپ بھی میری طرح ناٹ ایکسپیرینسڈ ہو، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سرخ رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ حرم نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ وعدہ کرو کہ ہمیشہ ایسی ہی رہو گی، کبھی بدلو گی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ معصومیت ہمیشہ قائم رہے، میری محبت کے رنگ میں گل جانے کے بعد بھی تم ایسی ہی رہنا۔ یہ شام احمر کا عشق بن کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ یہ شام کے کندھے سے ہٹا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، جبکہ وہ اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اگر اس کے پاس اس کا سہارا نہ ہوتا تو یقیناً وہ زمین پر گر جاتی، لیکن یہ شام احمر کا سہارا اب اس سے کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا چلا جا رہا تھا۔ کرو مجھ سے وعدہ کہ ایسی ہی رہو گی، کبھی خود کو بدلو گی نہیں، کسی کے کہنے پر خود کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ نہیں کروں گی، ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ اب میں اپنی ہیل اتار دوں؟ میرے پیر میں چبھ رہی ہے۔ وہ میں جوش میں پہن کر آ گئی تھی کہ میری ہائٹ آپ کی ہائٹ سے زیادہ کم نہ لگے، اس نے بڑی معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تمہارے پیروں میں درد ہو رہا ہے؟ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے زمین پر بیٹھ کر اس کی ہیل اتارنے لگا۔ آپ وہاں سے اٹھ جائیں، شوہر پیروں میں بیٹھا اچھا نہیں لگتا۔ وہ خود ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ہیل اتارنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کے پیروں سے ہیل اتارتے ہوئے وہ اس کے نازک سے پیروں کو دیکھنے لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا اپنی باہوں میں قید کرتا ہوا اٹھا کر اندر کیمپ کی طرف لے گیا تھا۔ آپ کو بس مجھے گودی میں لینے کا شوق ہے، ویسے میں چل سکتی ہوں۔ اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے ہوئے اس نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے شرارت سے کہا تھا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں میں قید کر لوں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اسے بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے بڑی نرمی سے اس کے گالوں کا بوسہ لیا تھا۔ تم میں ایسی کشش ہے حرم جو میرے جیسے پتھر دل کو بھی مدہوش کر دیتی ہے۔ جانتی ہو کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آج کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ جس دن سے دیکھا ہے نا تمہیں، اپنا بھی ہوش نہیں رہا، ہر وقت تمہارے خیالوں میں کھویا رہتا ہوں۔ خود سے بھاگنے لگا تھا، اپنے دل کے سوالوں سے بھاگنے لگا تھا۔ اس کے گالوں کو بے قراری سے چومتے ہوئے وہ بولتا چلا گیا، تمہارے بنا اب اس دل بے چین کو کوئی قرار نہیں، تم ہی ہو سب کچھ، تم پر تو اب یہ جان بھی نثار۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کیا عجیب دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہوں، دیوانہ ہی تو کر دیا ہے تم نے۔ اس کے گرد اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں بھی حرم اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، لیکن آج وہ اس سے پیچھے ہٹنے یا دور جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج تو وہ فاصلے مٹا دینا چاہتا تھا۔ جانتا ہوں تم نے مجھے کوئی ادائیں نہیں دکھائی، لیکن ایسا جادو چلایا ہے مجھ پر، ایسے برے طریقے سے پھنسایا ہے کہ اب خود کو مظلوم اور تمہیں جادوگرنی سمجھنے لگا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے مسکرا دیا تھا، کیونکہ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اسے امید نہ تھی کہ وہ اسے ایسا کوئی نام دینے والا ہے۔ ایسے مت دیکھو،
خود پر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اب حرم کو اس سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ ایسا دیوانہ ہوا ہے یہ دل کہ ہمیشہ تمہاری قربت کے لیے مچلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی میرے حوصلے کی انتہا دیکھو۔ خیر اب تو میرا جہان تمہاری آغوش میں سمٹے گا۔ جانتا ہوں صرف ان لوگوں نے تمہیں معصوم سی بچی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اتنی معصوم نہیں ہو کہ میرے جذباتوں کو سمجھ نہ سکو۔ بتا دو اگر ابھی مزید تڑپانے کا ارادہ ہے تو دماغ ٹھکانے لگا دوں گا، کیونکہ اب مزید میرا تڑپنے کا یا تم سے دور رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آج تو سارے فاصلے سمیٹ دوں گا۔ اب صرف تمہارا نام میرے نام سے نہیں جڑے گا، بلکہ تمہاری ایک ایک سانس پر میری حکومت ہوگی۔ تم میری ہو جاؤ گی آج۔ وہ کب سے بولے جا رہا تھا جبکہ حرم صرف اسے سن رہی تھی، یا پھر اس کے لبوں کا لمس کبھی اپنی گردن پر، کبھی گالوں پر، کبھی آنکھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ تھی، وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ساری حرکتوں کو خاموشی سے سہ رہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبی آواز سے اپنے لیے بے قراریاں سن رہی تھی، جب اچانک یہ شام نے اسے کھینچ کر خود میں بھینچ لیا۔ تو کہو کہ تم میری ہونے کے لیے تیار ہو، بنا لوں تمہیں اپنا ہمیشہ کے لیے۔ اسے خود میں قید کرتے ہوئے اس نے بڑے ہی دل فریب انداز میں پوچھا تھا، جیسے وہ انکار کر دے گی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن وہ تو شاید واپس جانے کا کوئی بھی راستہ چھوڑ کر ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے یوں کتنی ہی دیر خاموش رہنے پر اس نے مزید اس کے جواب کا انتظار نہ کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر کر خود میں قید کر لیا تھا۔ اس کے بے باک لب بے قراری سے اس کے نازک وجود پر پھسلتے چلے جا رہے تھے، اور حرم خاموشی سے اس کی شدتوں کو سہتی جا رہی تھی۔ بنا کچھ بولے، بنا کچھ کہے، وہ اپنا آپ اس شخص کے نام کر چکی تھی جس کی بے قراریاں عروج پر تھی۔ یہ شام اس کی شدتیں حد سے بڑھنے لگیں تو اس کی بے قراریوں میں سانسیں لیتی وہ بے چینی سے اس کا نام پکار بیٹھی تھی۔ جب اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اس کے لبوں کو چوما تھا، حرم کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے، اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کرتا وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ خوبصورت لمحات آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، اور گزرتے ہر پل کے ساتھ وہ اپنی بے قراریاں اس پر عیاں کرتا چلا گیا۔ آسمان پر دور کہیں بادلوں میں چاند بھی شرما کر اپنا آپ بادلوں میں ہی چھپا گیا تھا۔ سو گائز، ختم ہو گئی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ لانگ تھی، آپ مانو یا نہ مانو، اور خیر کیسی لگی وہ تو مجھے آپ کے کامنٹ سے پتہ چلے گا۔ اب مت کہنا کہ آئی یہ تو رومانٹک تھی ہی نہیں، اتنا ہی رومانس لکھ سکتی ہوں میں، بلکہ یہ بھی میں نے بہت زیادہ لکھا ہے اپنی طرف سے۔ تو لائک کرو، کامنٹ کرو، شیئر کرو، اور اگر آپ کو اگلی 3 قسطوں میں بھی رومانس چاہیے نا، تو اگلی 3 قسطوں سے یاد آیا، 3rd لاسٹ، 2nd لاسٹ اور لاسٹ جو قسطیں رہ گئی ہیں آگے، تو ایک دن چھوڑ کے آئیں گی، یا پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لانگ ہوتی ہیں 3 ایپیسوڈ، تو پھر یا تو 2 پارٹ میں دوں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ چھٹی نہ کروں، لیکن اگر آپ چاہتے ہو میں چھٹی کر کے لمبی سی ایپیسوڈ دوں تو پھر ایک دن چھوڑ کے آئے گی۔ تو اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں کرنا ہے، مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ باقی آپ کو ناول کیسا لگا یہ تو خیر مجھے آپ کے کامنٹ سے اور آپ کی پوسٹ سے پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، رومانٹک لگی کہ نہیں لگی، یہ مجھے ضرور بتا دینا۔ اور خدا شدیشم میں سب سیٹ ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ زریام پر حملہ کون کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو زریام کو مروانا چاہتا ہے۔ 3 ہی قسطیں رہ گئی، اب تو کھل کر سب کو سامنے ہی آنے والا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، کل بھی نہیں بلکہ کل یا پھر پرسوں،
مطلب کل بھی ہو سکتا ہے اور پرسوں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے کامنٹس کے حساب سے دیکھوں گی۔ اگر آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے جیسا کہ میں ہمیشہ سے دیتی آئی ہوں، تو پھر ایپیسوڈ آئے گی ہاف، اور اگر آپ نے کہا کہ میں ایک دن چھٹی کر لوں تو پھر آئے گی لانگ، تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔